गुड इवनिंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल JNN। मैं हूं आपका होस्ट रिशाम्स। इस वक्त पाकिस्तान के मेरे मुताबिक शाम के 7, बरतानिया में दिन के 3 और अमेरिका में सुबह के 10 बज चुके हैं। खुद आज दो टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहला टॉपिक, अमेरिका के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, और उस पर मुतफक्का फैसला जो हुआ वो चाइना के खिलाफ जो इकदाम इन्होंने करने हैं या कुछ स्ट्रेटजीज लेके आए हैं, उस पर इकट्ठे काम करने पर इतफाक हुआ। इसकी क्या हकीकत है और इसका क्या बैकग्राउंड है कि अमेरिका और जापान चाइना के खिलाफ जो चीज़ें करना चाह रहे हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खा वो तजारती हवाले से है या कोई दिफाई हवाले से है, ये अभी आने वाले प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मेरे आएंगे उनके साथ हम तफसीलन इस बात पे गुफ्तशनीद करेंगे। और इसके हवाले से भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वो इंतहा तक पहुंच चुकी हुई है, और कल रिसेंटली एक सरकारी मुलाजमा हिंदुस्तान की जिसने ये कहा कि कश्मीर हमारा है, उसको बरतरफ कर दिया गया, और गालिबन रिपोर्ट ऐसी में तशद्दुद भी हुआ है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे एक सिख इंसान जो जमरूद बाज़ार में उसकी एक दुकान है और रमज़ान मुबारक के अंदर वो सस्ती अशिया प्रोवाइड कर रहा है रमज़ान मुबारक के अंदर। जी, मेरे पहले मेहमान बिलाल इफ्तिखार सीनियर तस्वीर नगार हैं, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर है। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, तो ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और जापान चाइना के खिलाफ इस मुहिम पर इकट्ठे हुए हैं। कल मीटिंग में उनका मुतफ़क्का फैसला ये हुआ है कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो चाइना के साथ ये लोग इकट्ठे मिलकर इनके खिलाफ काम करना चाह रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका ये भी दावा कर रहा है और चाइना भी दावा कर रहा है कि हम दोनों मिलकर क्लाइमेट चेंज के भी काम करेंगे। अब चाइना और अमेरिका क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाह रहा है, लेकिन कल की मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात जो हुई है मीटिंग के अंदर, और उसके अंदर कहा गया कि हम चाइना के खिलाफ जो चीज़ें हैं उस पर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे। इसके अंदर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो बाइडेन को जापान के वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी कि जो आप इनखला करना चाह रहे हैं सितंबर के अंदर अफगानिस्तान से, इसके बाद अपनी पूरी की पूरी तवज्जो ईस्ट एशिया पर मरकूज़ करें। जब जो बाइडेन, मैं आपको तारीख में लेता चलूँ, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो उससे पहले कुछ तजिए निगार और तबसरे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि जैसे ही अफगानिस्तान से फ़ौजों का इखला होना शुरू होगा, जो बाइडेन ईस्ट एशिया की तरफ राग़िब होंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया शामिल, जो मेन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ राग़िब होगा। पाकिस्तान और भारत अज़ली दुश्मन हैं। 3 दफ़ा जंगें इनकी आपस में हो चुकी हुई हैं, और 12 कुछ ऐसे तनाज़ात हैं पानी का मसला लेके, और अब जो रिसेंटली जो इनकी स्ट्रेटेजिक जो इन्होंने स्ट्राइक्स की उसके हवाले से लेके, लेकिन अभी भी खदशात मंडला रहे हैं चाइना के ऊपर, क्योंकि अगर अमेरिका और जापान दोनों सुपर पावर्स हैं, अगर ये चाइना के साथ इस नहज पर आ गए तो खित्ते में हालात और ख़राब हो सकेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से बात करने के लिए। दूसरी चीज़, भारत इस वक्त अपनी हरदर्मी पे अड़ा हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भी मेरे ख्याल से अभी तक यही हुआ है, जिसमें कर्फ्यू तो है लेकिन जो मज़ालिम हैं भारत उससे पीछे नहीं हट रहा। कांग्रेस के अंदर भी बात हो चुकी हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी बात हो चुकी हुई है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बात हो चुकी हुई है, 12 हमारी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर हो चुकी हुई हैं, लेकिन भारत अपनी हरदर्मी पर अड़ा हुआ है। कल अखबार की एक शायद सुर्खी थी और एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर, जी अस्सलाम वालेकुम लाल साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिलाल साहब,
آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی جاپان کے وزیر اعظم کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ کے اندر، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے جو انہوں نے ایک اعلامیہ جاریہ کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ چائنا کے خلاف اب ہم دونوں ممالک اکٹھے ہوں گے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی، امریکہ جو ہے وہ ایک اب ختم ہوتی ہوئی عالمی طاقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے بعد یہ ایک واحد سپر پاور کے طور پہ آئی. 9/11 کے بعد اس نے کچھ ایسے اقدامات دیے جس کی وجہ سے دنیا اس کے خلاف ہوئی، اور آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی پولیرٹی دوبارہ آ چکی ہے، جس میں رشیا اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک جاپان اور امریکہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوارڈز کے اندر تو یہ پہلے ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 سے ابھی تک کوارڈز لگاتار ناکامیوں کی شکل دیکھ رہا ہے. نہ آسیان ان کا ساتھ دینا چاہ رہی ہے، اور تو اور جو امریکہ کے قریبی تحادیوں میں ساؤتھ کوریا آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، سپٹمبر میں جو کوارڈ میٹنگ جاپان میں ہوئی، تو اس کے اندر بات کی جا رہی تھی کہ ایشین نیٹو بنائی جائے گی، جس کے اندر ساؤتھ کوریا کا نام لیا جا رہا تھا. اسی طرح ایک دو اور ملکوں میں نیوزی لینڈ کا نام لیا جا رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ حالانکہ جو ہے پومپیو پہلے دورے پہ چلا گیا، اس نے منگولیا کا دورہ کیا، وہ ساؤتھ کوریا گیا، اس نے نیوزی لینڈ والوں کو کوشش کی، لیکن کوئی کوارڈز میں نہیں آیا. بات کی کہ چائنا اور آپ امریکن پالیسی کے اندر ایک ڈفرنس واضح طور پہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ایک اگریسو شو کرنا چاہ رہا ہے اپنا پوسچر، جس کے اندر وہ ملٹری کی بات کرتا ہے، جس کے اندر یوز آف فورس کی بات کرتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم چائنا کو دیکھتے ہیں، چائنا از کانفیڈنٹ اور اسے ٹھنڈ ہے. اس نے ابھی تک آپ اس کا پورا دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی اس نے طاقت کے استعمال کی تو بات ہی نہیں کی. کیوں؟ صحیح. کیونکہ چائنیز بہت سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو ہے، جسے ون بیلٹ ون روڈ، یا ہمارے یہاں پہ جب اس کا ایک حصہ ہے سی پیک، تو چائنا کس طریقے سے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہا ہے، اکانومی کی بات کر رہا ہے. وہ تو بات ہی نہیں کر رہا جھگڑے کی. اچھا بلال اس صاحب، وجہ سے یہاں پر جو چیز کنفیوژن پیدا کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اور جاپان کے وزیر اعظم نے اعلامیہ جاریہ کیا کہ وہ چائنا کے خلاف مل کے اکٹھے کام کریں گے، ایک چیز. لیکن ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کے اوپر امریکہ اور چائنا مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کانٹرڈکشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج تو یہ ہے کہ اس میں ریسپیکٹو آپ دوست ہیں دشمن ہیں، آپ سب ہم جو ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان میں تو آپ کراچی میں جو ڈیتھس ہوتی ہیں جب ہیٹ ویو آتی ہے، سب کو وہ پتہ ہے کہ پھر جو اسموگ کا جو مسئلہ ایک پیدا ہوا، یہ تو سارے دنیا میں کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک چائنا کی بات ہے، تو چائنا کے بغیر بھی امریکہ نہیں رہ سکتا. آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. تقریباً 600 بلین کی ان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جب آپ جاپان کی بات کرتے ہیں، تو جاپان کا بھی سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. تو چائنا سے آپ کس طریقے سے کنی کترا سکتے ہیں؟ ہاں، چائنا کو آپ پریشرائز ضرور کرنا چاہتے ہیں تاکہ چائنا آپ کے سامنے جو ہے ہتھیار پھینکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے الاسکا کے اندر پچھلے مہینے سمٹ ہوا تھا، جس میں چائنیز دو ہائی آفیشلز اور پھر بلنکن اور اس کے ساتھ ایک اور امریکن ہائی آفیشل تھا، انہوں نے بہت ہی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. تو چائنا نے برداشت نہیں کی، اور وہاں پہ چائنا نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کی حاکمیت کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ آگے چلتے سر. دیکھیں، امریکہ اور جاپان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی کہی گئی ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم نے سراہا کہ جی آپ ستمبر میں افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے اس چیز کو سراہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب جو بائیڈن کو ایک تنبیہ کہہ لیں یا ایک ایڈوائس کہہ لیں یا ایز اے پارٹنر کہہ لیں آج کی تاریخ میں، کہ اب آپ کو ایسٹ ایشیا کی طرف اپنا رخ کرنا پڑے گا. اس حوالے سے جو خدشات بڑھنا چاہ رہے ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا، کہ اگر جاپان ایمفیسائز کر رہا ہے امریکہ کو کہ آپ ایسٹ ایشیا کی طرف راغب ہوں، تو کہیں چائنا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے سی پیک کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھیا اس میں یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو آن دا گراؤنڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ ویتنام انڈیا کے قریب تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے نیوٹرل رہنا ہے. آسیان کا جو لاسٹ ہوا، جو مجھے یاد پڑتا ہے اکتوبر میں غالباً ہوا تھا، سپٹمبر یا اکتوبر میں، انہوں نے کہا کہ ہم اس جو بڑی طاقتوں کے درمیان گیم ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی کہ آسیان نے ٹوٹل اپنے آپ کو نکال دیا. اب آپ ایسٹ ایشیا کے اندر آ جاؤ. ایسٹ ایشیا کے اندر سی پیک کا ایکول پروجیکٹ بن رہا ہے میانمار کے اندر. اب میانمار میں وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بے آف بنگال کے اندر بھی ہو جائے گی. جی فزیکلی بھی دیکھیں تو
چائنا نے اپنی سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو کنونس کیا. ابھی جب یہ پچھلے جو یہ لیوروف کے آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ساتھ 400 بلین کا جو اقتصادی معاہدہ ہے اس پہ سگنیچرز ہوئے ہیں, اور اس معاہدے سے پہلے چائنیز جو فارن منسٹر ہیں وینگ یی, وہ سعودی عرب بھی گئے, انہوں نے عرب امارات کا دورہ کیا اور اس طرح ایک دو اور عرب ممالک کے. وہاں پہ ان کا جو ہے پیغام کیا تھا, انہوں نے کہا کہ نان انٹرفیئرنس اور اکنامک انٹیگریشن کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے. اچھا بلال صاحب اب یہ دیکھیں, وہ چیزیں چائنا کو ٹریڈ کے حوالے سے تو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا, خواہ وہ پاکستان ہو, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ کوریا ہو, خواہ وہ یورپین یونین ہو, خواہ وہ امریکہ ہو. چائنا کو ٹریڈ کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن جاپان اور امریکہ, کیونکہ ٹریڈنگ میں تو اکثر جاپان بھی چائنا کے ساتھ مل کے ٹریڈنگ کرتا رہا ہے, جو اب میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو خدشات ظاہر کیے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریڈ اور اکانومی چائنا کے ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے تو نہیں ہوئی, ٹھیک. مجھے لگتا ہے کہ اب جو میٹنگ ہوئی ہے یہ دفاعی لحاظ سے, ڈیفنس حوالے سے میٹنگ تھی, جس کے اندر چائنا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں بات کی کہ پہلے تو امریکہ اجازت دینا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر چینج لے کے آئے جاپان. آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 14 ہے یا 9 ہے, جس کے مطابق کہ جاپان جو اپنی فوج نہیں بنا سکتا, وہ ایک چھوٹی سی سیلف ڈیفense فورس جو ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے دوسرے ملک کے اوپر اٹامک ویپنز یوز کیے تھے تو وہ امریکہ نے جاپان پہ کیے تھے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جاپان کے اندر اوکیناوا اور اس طرح اور جزیروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا, جاپان کا اپنا جو ہے نا ماضی کو اتنا تابناک نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ 18 سینچری کے اندر جس قسم کے مظالم ناگاساکی, ہیروشیما, وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار تھا نا, میں 18 سینچری کے اندر 1900 سے پہلے جب امپیریل جاپان نے چائنا کے اندر قتل عام کیا, ساؤتھ کوریا کے بلاسر وہ تو کنگ ریولوشن تھی, اس کے اندر تو اگر آپ ہندو پاک دیکھ لیں تو وہاں پہ کنگ ریولوشن تھی, آپ برطانیہ دیکھ لیں وہاں پہ کنگ ریولوشن تھی. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں 19 سینچری اور 20 سینچری کی بات کروں, 20 اور 21 سینچری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جاپان کی, آپ کی بات درست ہے, جاپان اپنی فوج کو آگے نہیں بڑھا سکتا, کچھ سینکشنز ہیں, کچھ ٹریٹیز ہیں, اسی لیے امریکہ کے ساتھ اگر وہ جڑ جائے گا تو ہی ول بی سیف. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جاپان اپنی طرف پہ اپنی طرف سے نظریں دنیا کی ہٹانے کے لیے امریکہ کو ساتھ ملا رہا ہے تاکہ آپ ایسٹ ایشیا پہ آپ فوکس کریں اور آپ ہمیں چھوڑیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ امریکہ کو بھی جاپان کی خامیوں کا پتہ ہے. جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایسٹ ایشیا کی طرف راغب ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ جاؤں. آپ کو انسینٹیو دینا پڑے گا. بیسیکلی امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے چائنا کو کرنا ہے تو آپ اوبور کی طرح کی کوئی پروجیکٹ شروع کریں, جسے میرے خیال میں ٹرانس پیسیفک کے نام سے کوئی ارادہ بھی رکھتا ہے. لیکن چائنا بہت آگے نکل چکا ہے, چائنا کا کنٹرول کرنا اب آسان نہیں ہے. امریکہ جتنا چیخے گا, اس طرح کے الائنس بنانے کی کوشش کرے گا, اتنی اس کی فرسٹریشن ظاہر ہوگی اور اتنا چائنا کو آپ ڈومینیشن اور زیادہ ملے گی. کیونکہ ٹریڈ وار میں بھی ٹرمپ صاحب نے بڑی باتیں کی, چائنا کو اشتعال دلانے کی کوشش کی, چائنا اشتعال میں نہیں آیا, اور بالآخر ڈیری اور جو ان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کی کیا نام ہے جو پریشر کے اوپر اسے ٹریڈ ڈیل کرنی پڑی. تو بات یہ کہ چائنا بہت مضبوط ہو چکا ہے, فیوچر چائنا کا, اٹ از چائنیز سینچری, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایسا ایسا فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اور جتنا اسپیڈ وہ کر رہا ہے, دیکھیں جنگ لڑنی ہوتی ہے نا, تو جنگ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے پر ڈے کے حساب سے یہ بہت بڑا خرچہ ہے, اور چائنا جیسی پاور کے ساتھ لڑنا جس کے ساتھ رشیا جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, تو اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو الائنسز بنا رہا ہے ان سب کے, اگر آپ سے کوارڈ کی پچھلی 2 میٹنگ میں دیکھ لیں تو آپ کو انڈیا کی بات چیت کے اندر کوئی اور موقف نظر آئے گا, آسٹریلیا کا کچھ اور نظر آئے گا, جاپان کا کچھ اور نظر آئے گا. ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. اور اس وقت اگر ٹریڈ کے حساب سے, اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی کوارڈ ممالک ہیں یہ سارے بڑی حد تک جو ہے ڈپینڈنٹ ہے, اکانومی ان کی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. وہ جس طرح 550 بلین کی ٹریڈ تو صرف امریکہ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. اگر چائنا کے ساتھ کرتا ہے تو جہاں پہ چائنا کو یہ نقصان پہنچانے کی ٹریڈ میں کوشش کرے گا, اس سے زیادہ تو اپنی معیشت کا نقصان ہوگا. بلال صاحب مجھے ایک سینٹینس میں یس یا نو چاہیے. خیر اب آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر اب یس نو نہیں کر سکتے, لیکن ایک عام فہم انسان کے لیے یہ چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح روس 1989 90s کے بعد جب
جب اس کا پاش پاش ہوا بائی دا میوچل کوآرڈینیشن آف امریکہ اینڈ پاکستان. کیا آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی اب شکست اور اب اس کا ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا؟ دیکھیں جی، امریکن معاشرے کے اندر اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوئے تھے جس طرح کے ہم نے یہ ابھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھے ہیں. ٹھیک. نمبر 2 دیکھ لیں کہ آپ پچھلے 100 سال کی ہسٹری دکھا لیں، یورپ انگلی پکڑ کے چلتا تھا. اب یورپ نے ڈائریکٹ ڈیل کی ہے چائنا کے ساتھ، آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو پائپ لائن، گیس پائپ لائن جو رشیا اور جرمنی کے درمیان تھا، جرمنی نے وہ شروع کر دی ہے. یوکرین کے معاملے میں ایک طرف آنکھیں امریکہ صرف اس لیے دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی بھی میرے اندر جان ہے، اس لیے میرے اوپر ٹرسٹ کرو، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بائیڈن نے اسے فون کر کے پیوٹن سے بھی یہ کہتا ہے کہ بس ایک حد سے زیادہ میں اس دشمنی کو نہیں لے کے جانا چاہتا اور کوآپریٹ ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اینالسٹ جسے فیل کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اب دھمکیاں دے سکتا ہے، لیکن ان دو بڑے ممالک کے خلاف ان دھمکیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے شاید اب امریکہ وہ نہیں رہا جو 9/11 کے بعد. اچھا بلال صاحب اس ٹاپک کا آخری کوشچن یہ ہے، ابھی آگے چلیں گے پروگرام میں. اس ٹاپک کا آخری کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹرمپ تھا یا مودی ہو گیا یا عمران خان ہو گیا، دے آر دا بگیسٹ رسک ٹیکرز، اور یہ ڈیسائیڈ بہت جلدی کر لیتے ہیں اپنا مائنڈ بنا کے، یہ ڈیسیژن پاورز میں ہے. اکثر کانگریس میں بل پیش ہوتے تھے اور وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے، لیکن امریکن کانسٹیٹیوشن میں ایک زبردست چیز ہے جس کو کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز، اور ٹرمپ نے غالباً دو دفعہ میرے خیال سے اس نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے ہیں کانگریس کی مخالفت کے باوجود بھی. جو بائیڈن میں اتنی سخت ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ پھڈا لے اور ایگزیکٹو آرڈر پاس کروا لے کسی بھی مسئلے کے اندر. کیا کہیں گے؟ ذرا رپیٹ کیجیے گا. میرے کہنے کا مقصد تھا یہ ہے کہ جو بائیڈن میں کیا اتنی سخت ہے کہ ٹرمپ کی طرح اگر کانگریس میں کوئی مسترد ہو جاتا ہے تو پیش کر دے، کیونکہ ٹرمپ تو کانگریس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ڈیل نہیں رہی، صحیح طرح نہیں بنی، اور وہ جو چیز امپیچ ہوتی تھی وہ ایگزیکٹو آرڈر لے آتا تھا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں. ایک زمانہ تھا میں بھی یہی سوچتا تھا کہ شاید لیڈرز چلا رہے ہوتے، لیڈرز نہیں چلا رہے ہوتے، پالیسیز بنا رہی ہوتی ہیں آپ کی ڈیپ اسٹیٹ. آپ دیکھیں ٹرمپ کی پالیسی کے اندر ہم سوچ رہے تھے کہ کافی چینجز آئیں گی بائیڈن کے آنے کے بعد، لیکن چائنا کے خلاف وہی پالیسی ہے، مڈل ایسٹ میں وہی پالیسی ہے. صرف ایک فرق یہ ہے کہ ایران کے ساتھ وہ بنا کے رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن باقی تمام چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تسلسل ہے ٹرمپ کی پالیسی کا. اور بائیڈن کے بعد کوئی آئے گا تو وہ اسی طریقے سے ٹرمپ کی امپیچمنٹ بھی انہی لوگوں نے رکوائی جن کی وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کروا رہا تھا. آپ دیکھیں 2 دفعہ واحد پریزیڈنٹ ہے جس کے گلے تک ہاتھ آیا ہے اور اس کے بعد امپیچمنٹ سے اسے ایسے نکال دیا کہ جتنا. سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ تو کر چکا ہے، لیکن جو بائیڈن میں اتنی سخت ہے. ہاں بالکل سخت ہے بھائی، بالکل سخت ہے. پیچھے آپ کے ڈیپ اسٹیٹ ہے تو آپ چل رہے ہو نا، تو ڈیپ اسٹیٹ کے حکم پہ ہی آپ چلو گے. اور یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان سے اتنی جلدی نکلے، ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے اس کے بعد اسی پالیسی کو تو کیا یہاں تک کہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچے، تب اس نے اعلان کیا کہ 11 ستمبر کو جو ہے وڈرال کا آغاز ہو جائے گا، یعنی کہ کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن یہ 11 ستمبر بھی بڑا ایک سمبولک ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے بھی طالبان سے یہ کہا تھا کہ اشرف غنی اور طالبان 9/11 کی 2019 میں جو ہے اینیورسری پہ آئے اور وہاں پہ جو ہے نا یہ ڈرا ڈاؤن کا جو ہے نا اعلان کرے گا. لیکن طالبان سمجھ گئے کہ اگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے قبول کروائے گا کہ 9/11 ہم نے کی اور ایک ہماری پوزیشن خراب ہوگی. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو میں بھی اس دفعہ یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ بائیڈن بھی اپنانا چاہ رہا ہے کہ 9/11 کے اوپر جو وہ اعلان کرے گا کہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کو آگے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا چلتا ہے. ٹھیک. بلال صاحب اگلا ٹاپک، بھارت کے مظالم کم نہیں ہو رہے. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ایک صاحبہ ایک سرکاری اور اپنا آفسر تھی عورت، غالباً پولیس میں تھی یا فوج میں تھی، کم و بیش اس میں مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن تھی یا فوج یا پولیس کے اندر. اس نے کہیں پر کہا ہے کہ کشمیر ہمارا، اس کو نوکری سے برطرف بھی کر دیا گیا اور رات کے ٹائم کو صبح کے الگ صبح کے وقت اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اس پہ غالباً تشدد بھی کیا گیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کرفیو اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے.
بلکہ میں کہوں گا کرونا وائرس سے پہلے ہی کشمیر کے اندر یہ چیز آ چکی ہوئی تھی. وائرس تو نہیں تھا لیکن انڈیا اپنی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا تھا. کانگریس نے بھی اس پہ بل پیش کر دیا ہوا ہے. برٹش پارلیمنٹ میں بات اٹھا جا چکی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کئی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بھارت تنہا ہوتا جا رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرح امریکہ اپنی فرسٹریشن دکھا رہا ہے بھارت بھی اپنی فرسٹریشن دکھا رہا ہے. کیا کہیں اس بارے میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھارت کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو اس وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ چلیں وہ آزادی چاہتے ہیں. خود جو بھارتی شہری ہیں جو ہندو شہری ہیں مسلم کی میں بات نہیں کر رہا, ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک مودی گورنمنٹ کے اس دوسرے ٹینیور کے اندر رکھا جا رہا ہے اسے دیکھ کے بھی بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنی فاشسٹ قوم, ایک اتنا فاشسٹ لیڈر ہے کہ جس کے خلاف بات کی تو دوسرے ہی دن آپ کے ہندو توا کے گنڈے آ جائیں گے, وہ نہیں آئیں گے تو پولیس آئے گی اور آپ کو اینٹی نیشنل کہہ کے جو ہے آپ کہاں پہ جائیں گے کوئی پتہ نہیں چلے گا. آپ دیکھ لیں نا کہ یہ ہندو توا کی جو آئیڈیالوجی جو ہے یہ تو اس کی جو بیک گراؤنڈ اگر آپ ہندو ہسٹری میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں کالی ماتا کے ماننے والوں کا بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ذات پات کا ایک نظام ہے کہ ایک طرف برہمن اور جو آپ کے فائٹنگ والے کشتری ہیں, پھر ویش ہے اور پھر شودر ہیں. اور شودر جو ہے اگر اس کے کان میں جو ہے کوئی مذہبی لفظ پڑ جائے تو اس میں سیسا پلا کے جو وہ جو ہے پگال کے کان میں ڈال دیا جائے. تو علمان الحفیظ ایک جنگل کا قانون ہے جو اس وقت بھارت کے اندر چل رہا ہے جہاں پہ انسان بلال کی صاحب جان کی کم سے کم. آپ یہ دیکھیں اگر گجرات کے جو فسادات ہوئے اور بابری مسجد جب شہید کی گئی, مودی جو اب جو پرائم منسٹر بھارت کے ہیں یہ بھی ایکٹیو ممبر تھے اس وقت جس زمانے میں حملے وغیرہ ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب بھارت کے اندر گجرات کے ہمارے مسلمانوں کی تعداد کافی تھی اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں, خود میں آپ کو بتاتا چلوں کیرلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے, گجرات ایک جگہ ہے جہاں پر تعداد زیادہ ہے, حیدرآباد ایسی ہے, بنگلور ایک جگہ ہے جہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گجرات کے اندر انہوں نے جو چیزیں کی یہ اسی چیز کو ریپیٹیشن کر رہے ہیں اور وہ ایک اسی بتانا چیز ہی میں چاہ رہے پہلے ہیں. جی دیکھیں جی, ہندوؤں کو ایک احساس دلایا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا پچھلے کئی ہزار سالوں سے غلام چل رہے ہو. ٹھیک ہے, اب ہندو نیشنلزم جس طرح خود انڈین سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہندوازم جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے بلکہ وہ ایک وے آف لیونگ ہے, وے آف لائف ہے. تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر ان کو متحد کرنا ہے اپنی سیاست چلانے کے لیے. اور وہ کیا ہے, انہوں نے اپنے سے گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ رول کے اندر دیکھیں تو بڑا فیئر تھا. اتنا فیئر رول آپ کو کسی اور ریلیجس کمیونٹی کی دوسری ریلیجس کمیونٹی کے اوپر حکومت میں نظر نہیں آئے گا. جی لیکن انہوں نے کہانیاں بنائی اور اس کے موقع ملا ہے تو وہ پرسیوڈ جو ناانصاف این آر سی کا جو انہیں قانون لے کے آئے اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی بنگلہ دیش کو اپنے خلاف کس وجہ سے کیا, جب ان کا ایک لیڈر وہ دلیپ گھوش جو ہے بی جے پی بنگال کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تقریباً 1 کروڑ بنگالیوں کو واپس ان کے ملک میں بھیج دیں گے. حالانکہ وہ 1 کروڑ بنگالی آسام میں رہ رہے ہیں یا بنگال میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آسام کے اندر جو رہ رہے ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آج کے نہیں رہ رہے, وہ انگریزوں کے زمانے سے رہ رہے ہیں. اور پھر جی یہ ہوا کہ کارگل وار کا ایک ہیرو تھا مسلم, اس کو انہوں نے غیر ملکی قرار دے کے جو ہے وہ گرفتار کر لیا. اس کے بعد جب یہ اسٹوری اخبارات میں آئی تو انڈین آرمی کے پریشر کے اوپر اسے آزاد کیا گیا, حالانکہ وہ نسلی طور پہ جو ہے ہندوستان میں ہی رہ رہا تھا. تو ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا ہے. اور اس طرح کی ایک تحریک ویسے بعد میں پہلے بھی چلی تھی, شدھی کی تحریک, کہ شدھ کرنا ہے ہم نے ہندوستان کو. تو بھائی جی پہلے یہ تو دیکھ لو, خود ہندوازم کے اندر 4-5 دھرم ہے جس میں شانتم دھرما اور اس طرح کے, آپ پہلے اسے تو ڈیفائن کرو نا کیا آپ کرنا چاہ رہے ہو. اور صحیح آپ جو ایک کنفیوژن کے ذریعے جو ہے اپنے جو مائنڈس کو, جو آف کورس اکنامکلی فرسٹریٹڈ ہیں, جو سوسائٹی کے اندر سوشلی فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ موٹیویٹ کریں, ان کو ایک اس فرسٹریشن کو وے آؤٹ دینے کے لیے جو ہے اسلام دشمنی کے اوپر, پھر سکھ دشمنی کے اوپر, کرسچین دشمنی پہ لے کے آ رہے ہو.
تو ایٹ دا اینڈ کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں یہاں پہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ بھارت کو کسی دشمن ملک کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود اس وقت یہی میں کہنا چاہ رہا تھا بلال صاحب. دیکھیں کہ پچھلے لگ بھگ 2 سال 2019 سے لے کے 2021 تک اگر بڑی اس پہ میں نے ریسرچ کی اور میں نے اس پہ میں نے اسے اتفاق کہہ لیں کہ ان پچھلے 2 سال کے اندر لگ بھگ 18-19 مہینے کے اندر جو اسٹریٹجیز انڈیا نے پاکستان کے خلاف کرنی چاہییں وہ ان کو باؤنس بیک ہو گیا, اور ان کو وہ ایسا کک بیک ہو گیا. خواہ وہ سرجیکل اسٹرائکس ہوں وہ ان کو باؤنس بیک ہو گیا. اگر کوئی صحافی جیسے جو سوامی تھا انہوں نے آ کے کہا جی کہ کچھ ہمارے خلاف بیانیے دیے, لیکن بعد میں وہ چیز بھی اوپن ہو گئی کہ یہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو سرکار تھی انہوں نے اسپیشل الیکشن سے پہلے ہی کمپین چلائی تھی کہ چیز کی جائے پاکستان کے خلاف. خواہ وہ چیز تجارت کے حوالے سے ہو, جب پاکستان میں جو ابھی سیٹنگ گورنمنٹ سے پہلے جو گورنمنٹ تھی مسلم این کی, اس کے اندر ٹریڈنگ کافی ہو رہی تھی تھرو واگا بارڈرز, اور غالباً 126 چیزیں ایسی تھیں جو ڈیلی کی بیسس کے اوپر پاکستان واگا بارڈر سے تجارت وغیرہ جو ہو رہی تھی, وہاں کے کسان اور ہمارے کسان آپس میں ٹریڈنگ کر رہے تھے. لیکن پچھلے 2 سال سے یہ ٹریڈز بھی ان کی کم ہو گئی ہیں. خاص کر کاٹن پاکستان کافی زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اور وہ جو چیزیں اکانومی کی تو ویسے ہی انڈیا کی بیٹھی, لیکن کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کی پاکستان کے خلاف وہ ان کو الٹا ہی اثر پڑ گیا. کیا کہیں اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو سوائے پاکستان دشمنی کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ تو جی چین کے ساتھ ہے, لیکن فلمیں بناتے ہیں تو وہ پاکستان دشمنی پہ بناتے ہیں, حالانکہ پاکستان ان کے مقابلے میں 5 گنا چھوٹا ملک ہے, یعنی کہ رقبے کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں اور باقی بھی اپنے ریسورسز پاکستان. تو یہ ہماری ان غلط فہمیوں نے ان کو بولڈ بنایا, اور تو اس طریقے سے ہم نے ان کو انکریج کیا انڈینز کو کہ یہ ہمارے سر پہ ناچیں. لیکن جب 2019 کا واقعہ پیش آیا, یہ آئے, انہوں نے ہمارا ایک کوا مارا, کچھ درخت شہید کیے, اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں جیسے ان کے قریب پہنچے ہم تو یہ بھاگ گئے. اور دوسرے دن پھر اسی دن DGISPR نے کہا, اور بڑا یادگار بات کہا کہ ہم تمہیں وہاں پہ ماریں گے, تمہیں سرپرائز کریں گے. اور دوسرے دن آپ نے سرپرائز کیا کہ ان کے جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اٹھ سکتی تھی اگر پاکستان چاہتا, لیکن پاکستان ہی چاہتا تھا. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ سے میں بتاؤں گا کہ پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ ان کے جو جہاز تھے وہ الیکٹرانکلی جیم تھے, ان کے SUs کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں پہ ہے. وہ جب تباہ ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یار اب تمہارے جا چکے, پاکستانی نے کاٹا ہوا تھا. ابھی لندن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو پاکستان نے اپنی سیکیورٹی یہ شو کی کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوانٹٹی ہے تو ہمارے پاس کوالٹی ہے. ہمارے ٹروپس کی ٹریننگ, ہمارے PF کی ٹریننگ, ہمارے گراؤنڈ ٹروپس کی ٹریننگ تمہارے سے بہت آگے ہے. اور سر اس چیز کا گواہ جو ہے ان کے اپنے جو ایکس آرمی آفیشلز ہیں, خواہ وہ ایئر فورس کے ہوں, خواہ وہ نیوی کے ہوں, خواہ وہ ملٹری کے ہوں, وہ اس چیز کا ثبوت دے چکے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرح کے سرجیکل اسٹرائکس کر کے پاکستان کو نہیں ڈرا سکتے, یو ول گیٹ دا رسپانس. اور انہوں نے یہ بات آ کے میڈیا پہ کئی دفعہ کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میڈیا پہ بات کرنے کے بعد ان لوگوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہی سننے چاہتا ہے کہ جو مودی صاحب جو ہے نا وہاں پہ ہندوتوا جو ہے وہ سننا چاہتی ہے. اس کے علاوہ تو کسی کو کچھ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے یار. مجھے ایک بات بتائے کہ ایک کامیڈین جو ہے ایک شو کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مودی صاحب کی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے تو ریاست کی پوری پولیس جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے. یہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا ہے کامیڈین کے ساتھ, تو آپ اسے کیا کہیں گے, کہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا بیسیکلی اس کی گولی جو ہے نا وہ ہم جیسے ملکوں کو کھلائی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا کھلیں. لیکن اگر آپ دیکھیں خود امریکہ کے اندر کدھر فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیرامیٹر بنا دو اور اس پیرامیٹر میں ہر کچھ کرنے دو, اس سے باہر نہ جانا ہے. یہ ان کے خود امریکن اسکالرز جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہمیں کچھ انہوں نے پیرامیٹر دے دیے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. اگر ہم اس سے آگے بات کریں گے تو وہ ایک انٹلیکچوئل بلاسفیمی ہو جائے گی.
اچھا تو اب ہم نے جو کنکلوڈ یہ کیا کہ جو پہلا ٹاپک تھا اس کے اندر یہ کہ جی کہ امریکہ جو ہے اس کا اب ڈاؤن فال ہو رہا ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہی اس کے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے جو بھی ریئیکشنز ہیں پاکستان کے خلاف جو کرتا ہے وہ جو بھی وہ ایکشنز کرتا ہے اس کو ریئیکشن ملتا ہے. بلال افتخار صاحب ہمارے سے جڑے رہیے. ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے اوپر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ سے مزید بات کریں گے. So viewers, stay tuned, Jen, and take a break. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کے اس حصے کے اندر ہم بات کریں گے ایک شہری جس کا نام نرنجن سنگھ ہے, خیبر پختونخوا سے تعلق ہے, اور وہاں کے بازار جمرود کے اندر سالہ سال بہت پرانی قدیم دکان ہے, اشیاء خورد و نوش کی دکان ہے, جہاں پر جو لوگ روٹین سے وہاں پر آتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں. لیکن اس شخص کی مقبولیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ پرائسز کو کم کر دیتا ہے اور سستا سامان بیچتا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس باتوں کے اوپر پذیرائی کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو کہ نان مسلم ہے وہ اگر یہ چیز کر سکتا ہے تو ہم ایز اے انفرادی طور پر ہم لوگ اس ماہ رمضان کے اندر لوگوں کے لیے کیوں نہ آسانیاں پیدا کریں. ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کار حضور بخش صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم حضور صاحب. وعلیکم السلام. حضور بخش کیا کہیں گے یار, دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے, لوگ بار بار بات حکومت ڈال دیتے ہیں جی کہ چیز مہنگی ہو گئی, لیکن جو دکاندار ہے انفرادی طور پر اس کا بھی کوئی حق ہے یا اس کا بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگر یہ نرنجن سنگھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں, کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے کیا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بندے کی اس ماہ مقدس میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹے اور دوسروں کو جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے وہ دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کرونا کی وجہ سے جو جس طرح کی معیشت جو ہے وہ تھوڑی سی ٹوٹی ہے, اور مہنگائی کا جو ایک طوفان جو آیا ہے, اور لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات زندگی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. تو دوسری جانب سے آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہیں, ہر طرح کے لوگ جو ڈسٹرب ہیں. تو ماہ رمضان کی آپ نے بات کی, ماہ رمضان میں جس کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں بد قسم کی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے. اسٹور کرنے کے بعد جو ہے مہنگے داموں اسٹور کرتے ہیں, انتہائی شرمناک بات ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ضلع خیبر میں نرنجن سنگھ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے, اور اس کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے کمائے. اس نے اپنی دکان میں جو ہے ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء جو ہے وہ کم نرخ پر جو ہے اسٹور کر رہا ہے. تو دوسری جانب جو بالکل وہاں کے جو دکاندار ہے انہیں کافی خطرہ لاحق ہے, کیونکہ ان کی دکانداری جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی ہے. جو گاہک ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی دکان پر جا رہے ہیں اور چھوٹا سا لے کر انہیں دعائیں دے رہے ہیں. حضور بخش آپ نے بھی دنیا کے اندر کافی پروگرامز کور کیے, انٹرنیشنل پروگرامز آپ نے کور کیے, قومی پروگرام نے کور کیے. میں آپ کو برطانیہ کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. خواتین و حضرات, برطانیہ کے اندر جب ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کم و بیش جہاں پر ہمارے جو جسے ہم کہتے ہیں ایشیائی لوگ, مسلمان طبقہ جہاں پر رہتا ہے, وہاں کے سٹوروں کے اندر ہیپی رمضان کا لکھا جاتا ہے, اور ایک اسپیشل آئل مینس ایک اسپیشل سیکشن بنا دیے جاتے ہیں جہاں پر آٹا, چینی, جو چیزیں ہم لوگ اپنی ماہ رمضان میں استعمال کرتے ہیں, بیسن ہو گیا اور اس طرح کی کچھ چیزیں, اس پہ ڈسکاؤنٹ لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے ہیپی رمضان. اور یہ خاص, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایتھنک مائنورٹیز, جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہے, شری لنکنز بھی ہیں, انڈینز بھی, سب لوگ وہ لوگ وہاں سے چیزیں لیتے ہیں. اور برطانیہ کے جو بڑے بڑے ٹیل مارکیٹس ہیں ان کے اندر سیلز لگتی ہیں. نہ صرف رمضان کے سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے, پورے رمضان کی چیزیں چلتی رہتی ہے, اور جب عید آتی ہے
تو عید کے اوپر بھی اسی آیت کے اندر عید مبارک کے پوسٹرز اویزہ ہوتے ہیں اور کچھ خاص چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. جس طرح ان کا پتہ ہے کہ لوگ روح افزا پیتے ہیں, جامع شیری ہو گیا, سوری میں اب کچھ برانڈس کے نام میں نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن یہ ایگزامپلز ہیں, تو وہ جو مشروبات ہیں ان مشروبات جو ایکسپورٹ کوالٹی وہاں جاتے ہیں وہ لوگ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں. حضور بخش آج آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ دیکھیں نا, آپ ہم تو پاکستان میں ہیں نا, اب سعودی عرب کی بات کریں, اب سعودی عرب میں دیکھیں ماہ رمضان میں ہر طرح کی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے, حج کے لیے, تو ہر بندے کی وہاں پہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے روزہ افطار کروائے, نیکیاں سمیٹے, وہاں پہ چیزیں بھی سستی ہو جاتی ہیں, اور عام آدمی اگر کسی کی ساتھ نہیں ہوتی خریدنے کی تو اس کو لوگ جو ہے وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. جناب آپ اس بارے ہمارا پاکستان کیا حال ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, رمضان شریف ہے, رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے, اس وقت کوئی ایک چیز دیکھ لیں, گھی کا ریٹ آپ دیکھ لیں پہلے کیا تھا, اس ماہ رمضان میں کیا ہو گیا ہے. آپ سبزیوں کی بات کریں, سبزیوں کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں. فروٹ کی بات کریں, آپ 1000 روپے کا سلف لینے کے لیے جائیں تو صحیح, آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا 1000 روپے کا. آپ دیکھیں نا گھی جو ہے 100 روپے 150 روپے کلو جو ہے وہ اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے. کھجور دیکھ لیں, کھجور جو ہے حضور بخش یہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں, کیا کہیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر؟ یہ صرف نام ہی رہ گیا, یہ واقعی چیزیں پہ سستی ہیں؟ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹوروں کے نام رہ گئے, یوٹیلیٹی اسٹوروں پر چیزیں دی جاتی ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ بھی سرمایہ دار لوگ ہیں جنہوں نے چیزیں پرچیز کرنی ہے ایک کمپنی سے اور انہوں نے اسٹور کر کے رکھ لینی ہے, اور ایک وقت آنا ہے. ایک وقت کون سا آنا ہے؟ یہی ماہ مقدس آنا ہے, اور اس ماہ مقدس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک کر کے وہ فروخت کریں, لوگوں کو لوٹیں. انتہائی شرمناک عمل ہے. لوگوں کو سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے انہیں زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جاتا ہے, ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. حکومت وقت کو چاہیے, ہونا یہ چاہیے تھا حضور بھائی آخری کوشچن, آخری سوال 30 سیکنڈز. اس کا مطلب ہے کہ چیز جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 100% مہنگائی ہوئی ہے, تو خالی جہانگیر ترین کو شوگر مافیا کے اوپر نہیں بلیم کرنا چاہیے, اور چیزیں بھی مہنگائی پہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکی, یس یا نو؟ دیکھیں چینی مہنگی نہیں ہوئی, باقی جو چیزیں ہیں ان پہ تو بات کریں نا. چینی کتنی مہنگی ہوگی ہے, 10 روپے ہوگی ہے, 15 روپے ہوگی ہے. بیسیکلی حکومت جہانگیر ترین کا بہانہ بنا کے اور چیزوں کو کور کرنا چاہ رہی ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا خواتین حضرات کہ جہانگیر ترین کو خالی بلیم کرنے سے فرق نہیں پڑے گا, باقی چیزوں کو کنٹرول کرنے کا بھی آپ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ شوگر مافیا پہ کر رہے ہیں. حضور پاک آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خواتین حضرات آج الحمدللہ 5واں روزہ ہو چکا ہوا ہے اور ہم چھٹے روزے کی طرف راغب ہیں. امید ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے کے لیے رش ہیمز سائننگ آف.